नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह सूरतुल कहफ की आया नंबर 60 से शुरू करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, आज जो है इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ क्लास जो है दुआए मग़फ़िरत होगी। हमारी एक बहन जो कि हमारे साथ इधर क्लास में होती हैं, उस्मा, उनके भाई पाकिस्तान में थे जो कि इंतकाल कर गए हैं, वफ़ात पा गए हैं। तो इंशाल्लाह क्लास के एंड पे उनके लिए दुआए मग़फ़िरत होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह उसमें ज़रूर शामिल होइएगा। चलिए इंशाल्लाह। जी सॉरी, मेरा म्यूट था, सॉरी। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि इंशाल्लाह क्लास के एंड पे जो है हमारी एक बहन जो कि हमारे साथ क्लास में होती है, उस्मा, उनके भाई जो हैं वो वफात पा गए हैं, तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत होगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि उसमें ज़रूर दुआए मग़फ़िरत में जो है ज़रूर शामिल हो जाएगा ना, इंशाल्लाह। तो चलें क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का लेसन जो है हमारा आया नंबर 60 से है, सूरतुल कहफ की। इसमें बेसिकली हम जो है काफ़ी मशहूर किस्सा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और खिज़र अलैहिस्सलाम का, जो कि काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है। तो इंशाल्लाह उसको आज हम पढ़ेंगे। और ये किस्सा जो है, जैसे कि ये मक्की सूरा है, और इस किस्से में बेसिकली जो बात मेनली बताई जाएगी वो क्या है कि कुछ हकीकतें हैं जिन पे से बेसिकली पर्दा उठाया जाएगा कि बहुत कुछ हमें जैसा नजर आता है एक्चुअली वो वैसा होता नहीं है। यानी जाहिर के में हमारी निगाहें कुछ और देख रही होती हैं और हकीकत में कुछ और होता है। और होता क्या है कि यानी दुनिया में जितने भी वाकयात रूनुमा होते हैं, जो कुछ भी होता है, जो भी चीजें वाकया हो रही होती हैं, तो हमें उनका सिर्फ जाहिर नजर आ रहा होता है कि ये बात ऐसे ऐसे है, यानी ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है। लेकिन एक्चुअली वो अच्छा अच्छा है या वो बुरा बुरा है कि नहीं है, ये हम देख नहीं पाते। और क्या होता है कि जो कुछ हमें जाहिर में हमारी निगाहें देखकर बताती हैं कि अच्छा ये अच्छा है और ये बुरा है, तो हम उसी को देखकर जो है बेसिकली बेस्ड ऑन दैट जो है हम क्या करते हैं कि कंक्लूजन बना लेते हैं, नताइज जो है वो अखज़ कर लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि चूंकि जाहिर कुछ और है और उसके पस पर्दा बातिन में कुछ और चल रहा होता है, तो क्या होता है कि हम जो है बहुत गलत नताइज जो है वो अखज़ कर लेते हैं। और वो मसलहतें, अल्लाह सुब्हाना ताला की वो मसलहतें जिनकी बिना पर अल्लाह सुब्हाना ताला इस कायनात के निज़ाम को चला रहे हैं और अल्लाह के हुक्म पर जो है वाकयात रूनुमा होते हैं, उन वाकयात के होने की जो मसलहतें हैं उनको हमारी निगाहें देख नहीं पाती, उनका इदराक नहीं कर पाती, उनको समझ नहीं पाती। और जो कुछ नजर आता है उसी की बिना पर हम समझते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, और कुछ अगर बुरा हो तो हम कहते हैं ये तो बहुत बुरा हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक्य में हमें ये बात पता चलेगी कि इवन के कितना ही शर क्यों ना हो, कितनी भी कोई चीज बुरी क्यों ना नजर आ रही हो, लेकिन क्या है कि उसमें हमेशा अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से कोई ना कोई खैर होती है। और वो जो शर और बुराई वाक़या हो रही होती है, तो उसके पीछे जो है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म ही से जो है हर चीज रूनुमा होती है, चाहे वो अच्छाई में से हो, खैर में से हो, या फिर ये कि शर में से हो। कोई भी चीज अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म के बगैर जो है रूनमा नहीं हो सकती। लेकिन क्या है कि जब जो शर हमें शर नजर आ रहा होता है वो अल्लाह ही के हुक्म से हो रहा होता है, लेकिन हकीकत में क्या है कि उसमें इंसानों के लिए खैर ही छुपी हुई होती है। और क्या है कि यानी बेसिकली क्या है कि ये सूरा जो है मक्की सूरा है, और वहां पर भी मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों के जो हालात चल रहे थे,
اب بظاہر کیا نظر آ رہا تھا؟ جو مکی دور ہے، 13 سالہ مکی دور ہے، بیسیکلی اس میں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کی محرومیاں ہی محرومیاں نظر آتی ہیں، اور بہت زیادہ جسے کہہ لیں کہ برے حالات نظر آتے ہیں. اور اس کے اپوزٹ جو کہ مشرکین تھے، ان کے حالات ہمیں بہت اچھے نظر آتے ہیں ہر طرح سے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی نعمتیں دے رکھی تھیں، اور یہ کہ اسر و رسوخ والے تھے. اور کیا تھا کہ بیسیکلی اس وقت جسے کہہ لیں کہ مسلمانوں پر چھائے ہوئے تھے، مسلمان بہت دبے ہوئے تھے اور محرومی کی حالت میں تھے، جبکہ مشرک جو ہیں وہ مسلمانوں پر چھائے ہوئے تھے. اور 13 سال جبکہ مسلمان سٹرگل کر رہے ہیں. اب کوئی دوسرا بندہ اگر دیکھے تو دیکھنے میں کیا نظر آئے گا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ اگر مسلمان جو ہے صحیح بات پر ہوتے، سچی بات پر ہوتے، تو یہ اس حال میں نہیں ان کو ہونا چاہیے تھا. یعنی اگر یہ واقعی ہی میں صحیح دین پر ہیں، درست بات پر ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے صحیح دین پر ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اتنا دنیا میں محروم کیوں رکھ رہا ہے؟ ان کی یہ حالت کیوں ہے؟ یہ اتنی کمزور حالت میں کیوں ہیں؟ اور دوسری طرف اگر مشرکین غلط ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو وہ اتنے اچھے حال میں کیوں ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو طاقت، قوت اور غلبہ جو ہے کیوں عطا کر رکھا ہے؟ تو بیسیکلی کیا ہے کہ بظاہر کیا نظر آئے گا؟ اٹ مینس کہ مسلمان جو ہیں وہ صحیح راستے پر نہیں ہیں، جبکہ مشرک کیا ہیں؟ وہ درست ہیں. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے میں خود جو مومن ہے وہ بھی، یعنی اتنے سال، 13 سال جو ہے نا، یہ کوئی معمولی چھوٹا سا عرصہ نہیں ہے. 13 سال مسلسل محرومی کے ہیں، مسلسل محرومی کے ہیں. اور اس دوران میں اپنے ایمان پر قائم رہنا، یہ سوچ کر کہ ہاں میں صحیح راستے پر ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، یہ کیا ہے؟ بہت ہی مشکل کام ہے. دیکھنے میں کیا نظر آتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ کن کے ساتھ ہیں؟ مشرکین کے ساتھ ہیں. تو ایسے میں یہ یعنی کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے بھی بڑی آزمائش تھی کہ ایسے دور میں جو ہے اپنے ایمان پر قائم رہتے. اور دوسری طرف مشرکین کے لیے بھی یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ نافرمانی کے باوجود کیا تھے کہ وہ اچھے حال میں تھے. اور انہیں کیا لگتا تھا؟ یعنی مشرکین جو ہیں بیسیکلی یہ بھی باتیں کرتے تھے کہ اگر جو ہے یعنی ہم غلط ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کچھ برا کر دیتے. اگر ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں ہو رہا، اٹ مینس کہ ہم جو ہیں ٹھیک ہیں، ہم رائٹ ہیں. تو کیا ہے کہ اب یہاں پر یہ واقعہ بیان کر کے مشرکین کو بھی یہ بات بتائی جائے گی کہ اصل میں دیکھنے میں جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے کہ واؤ یہ سب تو بہت اچھا ہو رہا ہے، تو اصل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اچھا تمہارے لیے اچھا ہی ثابت ہو. اور مسلمانوں کو یہ بتانا مقصد تھا کہ یہ جو ظاہر میں تمہیں لگ رہا ہے نا کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، 13 سال سے تم لوگ جو ہے وہ پس رہے ہو، تو تمہیں لگتا ہے کہ شاید یہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے، نہیں، یہ تمہارے ساتھ کیا ہے؟ اس میں خیر ہی خیر ہے. اور اسی طرح کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بیسیکلی جب خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کا یہ بیسیکلی ابتدائی دور تھا ان کی نبوت کا. اور اس دور کو بھی اگر ہم دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہیں بہت ہی مشکل وقت میں سے گزر رہے تھے. فرعون جو ہے ان پر ہر طرح سے ظلم ڈھا رہا تھا، اور جسے کہہ لیں کہ بہت جو ہے ان کو دبا رکھا تھا. تو یہاں پر جو ہے بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی اس حقیقت سے پردہ اٹھانا تھا کہ ابھی جو حالات آپ کے چل رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حالات قطعاً بھی میری فیور میں نہیں ہے، تو یہ مت سمجھے کہ ان کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. نہیں، بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ بہت برا ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ انجام کے اعتبار سے یہ شر اور برائی کی چیزیں کیا ہیں؟ آپ کے حق میں، آپ کی فیور میں کیا ہے؟ بہترین ثابت ہوں گی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس قصے میں جو ہے جو بیسیکلی مین جو لیسن بتایا گیا، چیز بتائی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کارخانہ مشیت ہے، اس کی حکمت پر مبنی جو کہ واقعات رونما ہوتے ہیں، ان پر سے پردہ اٹھا کر ایک ہلکی سی جھلک جو ہے
وہ دکھائی گئی تاکہ انسان جو ہے اس سے ہٹ کر جو ہے وہ سوچے اور ہمیشہ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھے کہ جو کچھ بھی اس کی زندگی میں رونما ہوتا ہے اس میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور جب کچھ اچھا ہو تو اس کے لیے بھی وہ کیا دعا مانگے کہ یا اللہ اس خیر کو میرے لیے خیر ہی ثابت کرنا۔ اور اب انشاءاللہ جو ہے اس قصے کو شروع کرتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِفَتَاهُ، اپنے شاگرد سے، لا ابرح، میں نہیں ہٹوں گا، حتیٰ، یہاں تک کہ، ابلغا، پہنچوں، مجمع، ملنے کی جگہ، البحرین، دو دریاؤں کے، او یا امدیا، میں چلتا رہوں، حقوبہ، برسوں، یعنی ایک مدت تک جو ہے وہ میں چلتا رہوں۔ اب اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ، یعنی اس واقعے کو یاد کرو، اس بات کو یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یعنی یوشع بن نون سے کہا کہ میں تو ہرگز نہیں ہٹوں گا اور چلتا ہی رہوں گا until unless کہ میں جو ہوں اس مقام تک پہنچ جاؤں جہاں پر کہ دو دریا جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ اب یہ بات شروع کیسے ہوئی تھی؟ اس میں ایک حدیث آتی ہے جس میں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل سے مخاطب تھے، اور اس خطاب میں انہوں نے بیسیکلی مخاطب تھے، اور کسی نے جو ہے اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ علم والا کون ہے، یعنی وہ کون شخص ہے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں۔ اب یہ بات جو ہے بیسیکلی ان کی کوئی تکبر یا فخر پر مبنی نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے یہ کہا کہ میں اس جو ہوں وہ سب سے زیادہ نالجبل ہوں، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ بیسیکلی کیا ہے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وقت کے پیغمبر تھے، اور آبویسلی پیغمبر کا علم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہ بات اس طرح سے تھی کہ تمام انسانوں میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کا علم جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، لیکن بہرحال یہ بات جو تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور ہونا کیا چاہیے تھا کہ اس چیز کو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹاتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ علم رکھتی ہے۔ تو اینی وے کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم سے بھی زیادہ علم والا میرا ایک بندہ ہے، یعنی تم سے بھی زیادہ جو ہے کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو کہ تم سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ اور یہ سن کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا کہا کہ وہ اس شخص سے جو ہے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اچھا جو ہے وہ شخص جو ہے یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ جو ہے ان کو کہاں ملے گا؟ جہاں پر کہ دو دریا جو ہیں آپس میں مل جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے اب یہ بات سننے کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنا سفر شروع کیا کہ وہ جو ہے اس شخص سے ملیں گے جو کہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے جب انہوں نے سفر شروع کیا تو اپنے ساتھ جو ہے اپنے ایک شاگرد کو بھی لے لیا، لی فتح اپنے شاگرد کو۔ اور یہ شاگرد کون سے تھے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یوشع بن نون تھے۔ اور کیا ہے کہ فتح جو ہے بیسیکلی غلام کے لیے یعنی سرونٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور جوان کے لیے بھی، یعنی ایسا شخص جو کہ جوان ہو اور یہ کہ خدمت گزار ہو۔ اور یہ عمر جو ہے بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ فتح جو ہے 25 سے 30 کے درمیان کی عمر جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اور کیا ہے کہ یوشع بن نون جو ہیں یہ بیسیکلی کیا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے اور ان کی خدمت بھی کرتے تھے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یوشع بن نون جو ہے یعنی ویسے غلام نہیں تھے، بیسیکلی طالب علم تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے استاد یعنی موسیٰ علیہ السلام کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ اور یہ چیز بڑی کامن ہے جو کہ ہم پہلے دور میں بہت دیکھتے ہیں کہ اکثر کیا ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے ٹیچر سے جو ہے علم بھی حاصل کرتے تھے، اور ایز اے گریٹیچیوڈ
شکر گزاری کے طور پر جو ہے اور احترام کے طور پر جو ہے اپنے استاد کی وہ خدمت بھی کیا کرتے تھے. جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم بھی حاصل کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر بھی جو ہے وہ مامور تھے, آپ کی خدمت بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اور پھر کیا ہے سیکنڈ چیز ہمیں جو پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ لا ابرحو, کہ میں نہیں ہٹوں گا. یعنی کیا ہے کہ اب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ کسی اور شخص کے پاس جو ہے اور زیادہ علم ہے, تو کیا ہے کہ میں وہ علم حاصل کر کے رہوں گا. اور وہ علم حاصل کرنے کی یعنی جو ان کی استقامت نظر آ رہی ہے وہ کہاں سے نظر آ رہی ہے کہ میں جو ہوں اس بات سے قطعاً نہیں ہٹوں گا, یعنی میں اس بات کا پکا ارادہ کر چکا ہوں کہ میں اس شخص سے ضرور ملوں گا, اس سے علم حاصل کروں گا. اور یہ یعنی اپنے ارادے کا میں پکا ہوں, اس سے قطعاً بھی نہیں ہٹنے والا. اور اس کے لیے چاہے کیا ہے مجھے بہت ہی وقت کیوں نہ لگ جائے, بہت لمبا ٹائم کیوں نہ لگ جائے, میں جو ہے اپنے اس ارادے سے باز نہیں آؤں گا اور لازم جو ہے اس شخص سے ملوں گا. اب یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ اس میں ہمیں لرننگ پوائنٹس پتہ چل رہے ہیں, اپنے سیکھنے کی باتیں پتہ چل رہی ہیں. ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ وقت کے پیغمبر ہیں اور کیا ہے کہ اچھا خاصا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی علم کو طلب کرنے کی جو خواہش ہے وہ کتنی زیادہ اسٹرانگ ہے. یعنی کتنی زیادہ اسٹرانگ ان کے اندر ڈیزائر ہے کہ انہوں نے علم حاصل کرنا ہے, ایون دو کہ وہ آلریڈی ان کے پاس بہت علم تھا. جبکہ ہم اگر دیکھیں کہ ہمیں تھوڑا سا بھی پتہ چل جائے تو ہمیں کیا لگتا ہے بس انف ہو گیا, بس یہ کافی ہے. اس کے بعد ہم بالکل بھی جو ہے نا کوشش نہیں کرتے, اسٹرگل نہیں کرتے مزید جو ہے اپنے علم کو نکھارنے کی, مزید اپنے علم کو گہرا کرنے کی. بس تھوڑا بہت جو کچھ پتہ چل گیا دیٹس انف. یہاں پر اتنا علم ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں میں جو ہے ہر حال میں ہر صورت میں جو ہے اس شخص کے پاس جاؤں گا اور علم جو ہے وہ حاصل کروں گا. اور یہاں پر جو عمد یا حقوبہ ہے, حقوبہ بیسیکلی اس کے بارے میں یعنی یہ کیا ہے کہ کتنی مدت ہے, تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں کہ یہ مدت جو ہے یعنی حقوبہ جو ہے 70 سے 80 سال کی مدت کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 80 سال سے زیادہ کا جو عرصہ ہوتا ہے اس کے لیے حقوبہ کا ورڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. جسٹ امیجن کہ یعنی اس سے اندازہ لگائیں موسیٰ علیہ السلام کی علم کو طلب کرنے کی جو ڈیزائر ہے وہ کتنی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنا لمبا عرصہ بھی اگر لگ گیا تو میں اپنے ارادے سے باز نہیں آنے والا. اور پھر یہ چیز بھی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وقت کے پیغمبر تھے, اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر کی بے انتہا ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور بہت بڑی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ اپنی قوم کو درست راستے پر رکھنا, ان کی اصلاح کرتے رہنا, ان کو جو ہے برے کاموں سے بچانا, ان کو نصیحت کرنا اور دوسروں کو درست دین کی طرف لے کر آنا. یہ ایک بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری ہے جس کے لیے بیسیکلی یہ فل ٹائم جاب ہے. اور یہ چیز ہم نے دیکھی کہ جب پیغمبر کو یہ جاب ملتی ہے, یہ ذمہ داری ملتی ہے, تو ساری زندگی ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ وہ اسی کام ہی کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو نظر کیا آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آلریڈی بہت بیزی ہیں, اچھی خاصی ان پر ذمہ داری ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ مجھے تو آپ نے جو ہے نا آلریڈی کافی ذمہ داری دے رکھی ہے اور میں اس میں خاصا بیزی ہوں, تو میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں جو ہوں وہ اس مقام پر جاؤں. یعنی بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص کے پاس جانا تھا, سفر کرنا تھا, اور سفر ان دنوں میں کوئی آسان نہیں ہوتے تھے کہ اچھا آج کی طرح ہے کہ بڑے مزے سے جو ہے ڈفرینٹ ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشنز ہیں جیسے چاہے اور ہم بڑے آرام سے جو ہے وہ ٹریول کر لیتے ہیں. نہیں, ٹریول جو ہے پچھلے دنوں میں یعنی اچھا خاصا ایک مشکل کام ہوتا تھا.
اتنی مصروفیت کے باوجود بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں آلریڈی مصروف ہوں، اتنی مشقت اٹھا کر جو ہے مجھے جانا پڑے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس شخص کو میرے پاس بھیج دیا جائے۔ نہیں، علم کی طلب، کہ کتنا زیادہ ان کو شوق ہے کہ اتنی مصروفیت کے باوجود بھی وہ مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہیں، سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر یہ کہ وقت نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں کاموں کے لیے وہ بالکل ریڈی نظر آ رہے ہیں، اور بہت ہی پختہ ارادے کے ساتھ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو اس میں اب ہمارے لیے بھی بہت بڑا لیسن ہے کہ یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے پیچھے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت بیزی ہیں اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر لرننگ پوائنٹ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے بزی سکیجول میں سے بھی وقت نکال کر کہاں جا رہے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ کیا ہے کہ بہت زبردست موٹیویشن ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے نا میٹر نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا یہ کام آ گیا، یہ کام جو ہے نا یقین کریں یہ زندگی جو ہے نا یہ ان چیزوں کے ساتھ ہی ہے، کام کبھی رکتے نہیں ہیں، کبھی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں، جس چیز کو واقعتاً آپ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے آڑے جو ہے نا کوئی کام نہیں آ سکتا، پھر جو ہے سارے کام پیچھے ہو جائیں گے، لیکن جس چیز کے بارے میں آپ نے عزم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، وہ کام آپ کا کبھی رکنے نہیں والا، اس کے لیے وقت آپ ہر صورت نکال ہی لیں گے۔ دو چیزیں ہیں، کتنی طلب ہے اور کتنی استقامت ہے۔ یہ دو چیزیں ہوں تو پھر کوئی چیز بھی انسان کے ارادے میں حائل نہیں ہوتی، کوئی چیز بھی اس کو جو ہے روک نہیں سکتی۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہم صحابہ کرام کا بھی رویہ دیکھیں، اور اس کے بعد جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کا بھی علم حاصل کرنے کے معاملے میں اگر ہم بیہیویئر دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے کہ انہوں نے بھی بہت دور دراز تک سفر کیے علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہماری طرح نہیں ہے آرام سے بیٹھے ادھر ادھر کلک کیا، احادیث سامنے آ گئیں، قرآن کی آیتیں سامنے آ گئیں اور سب پتہ چل گیا۔ نہیں، ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے، جاننے کے لیے وہ اتنی دور دور کا سفر کرتے تھے۔ کہیں ان کو پتہ چلتا تھا کہ اچھا فلاں شخص کے پاس جو ہے وہ علم ہے، ایک حدیث ہے، تو وہ اس ایک حدیث کو لینے کے لیے جو ہے وہ اتنا لمبا لمبا جو ہے وہ سفر کر جاتے تھے، اور کبھی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اچھا اب ہمارے پاس انف ہو گیا، اب ہمیں جو ہے مزید علم کی ضرورت نہیں ہے، مزید جو ہے مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ابن مسعود جو ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ کیا ہیں؟ بہت بڑے مفسر ہیں، یعنی بہت بڑا نام ہے ان کا، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہیں ان کا ایک نام ہے کہ جب بھی ہمیں تفسیر کی بات ہو تو ہمیشہ ان کو دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے ان آیات کو کس طرح سے بیان کیا، اس کو کس طرح سے ایکسپلین کیا۔ تو اسی طرح جو ہے ابن مسعود جو ہیں ان کا بھی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے مفسر ہیں، اور وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یعنی وہ ان کی اپنے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ ہے کہ قرآن کی ہر آیت جو ہے، یعنی میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کس موقع پہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن کی ہر آیت کے بارے میں میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کب اور کس موقع پر نازل ہوئی۔ اس کے باوجود بھی یعنی اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ ان کے پاس بے تحاشا علم تھا، بہت زیادہ علم تھا، بہت نالجبل تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ فلاں فلاں شخص مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو میں کیا ہوں کہ میں اس کے پاس جاؤں گا، خواہ اونٹوں کے جگر ہی کیوں نہ پھٹ جائیں، یعنی چاہے اس کے لیے مجھے بہت لمبا سفر کیوں نہ کرنا پڑے، میں نہیں رکوں گا۔ یعنی کہیں پر اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی شخص جو ہے زمین پر مجھ سے زیادہ قرآن کا علم رکھتا ہے تو میں خود اس کے پاس چل کر جاؤں گا علم حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ خواہ اونٹوں کے جگر ہی کیوں نہ پھٹ جائیں، یعنی خواہ اس کے لیے مجھے بہت ہی لمبا سفر کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو علم کا حاصل کرنا ہے یہ کوئی چھوٹا سا جرنی نہیں ہوتا، اور یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اچھا انسان جو ہے تھوڑے سے وقت میں بہت اچھا اور بہت گہرا علم حاصل کر لے۔ علم حاصل کرنا یہ بیسیکلی ایک مسلسل جرنی ہے، ایک مسلسل جرنی ہے، اور یہ کیا ہے
کہ کبھی بھی جو ہے اس سے جیسے کہ یہاں پر بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو میٹر نہیں کیا کہ اچھا مجھے کتنا وقت لگے گا، کتنی دیر لگے گی، اچھا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو جسٹ لیو اٹ. اب اتنا لمبا کون جو ہے وہ سفر کرے گا، اتنا لمبا جو ہے کون ٹائم سپینڈ کرے علم کو حاصل کرنے کے لیے، نہیں. اور یہ چیز اب ہمارے لیے بھی ہے کہ کبھی بھی یہ سوچ کر کہ اچھا اب اگر میں نے پڑھنا شروع کیا ہے یا کچھ بھی علم حاصل کرنا شروع کیا ہے تو سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو بتائیں کہ اچھا یہ فلاں کورس ہے، یہاں پر یہ حدیث سکھائی جا رہی ہے، 3 سال کا کورس ہے، 4 سال کا ہے یا 6 سال کا ہے، تو جیسے ہی سالوں پہ بات آتی ہے تو لوگ سن کر گھبرا جاتے ہیں کہ اچھا اتنے سال، یعنی بہت مشکل لگتا ہے کہ اتنے سال کی کمٹمنٹ جو ہے نا یہ بہت مشکل کام ہے، ہم نہیں کر پائیں گے. لیکن ہے کیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کبھی بھی انسان کو جو ہے نا یعنی یہ دیکھ کر کہ اچھا اتنا ٹائم لگے گا پہلے درجے پر، یعنی پتا چلے کہ اچھا اتنے سال لگیں گے، تو بس سنتے ہی جو ہے نا انسان گیو اپ کر دے اور کہے کہ نہیں نہیں یہ تو بہت لمبا کام ہے، میں اس کو نہیں کر سکتا. تو کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا انسان کے آڑے نہیں آنی چاہیے. اور یہاں پر ہمیں علم کی امپورٹنس پتہ چل رہی ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے کس قدر اہم ہے، کہ وقت کے پیغمبر جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اور شوق میں جا رہے ہیں کہ اچھا وہ شخص مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میں اس سے علم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور یہ چیز بھی کہ خواہ کتنا ہی ٹائم کیوں نہ لگے. اب اس کی بھی جیسے کہ چھوٹی سی مثال لے لیں کہ جیسے کہ ہم نے جو ہے الحمدللہ یہ جرنی شروع کیا قرآن سمجھنے کا، اور یہ کہ جب ہم نے شروع کیا تو کیا تھا کہ اور ابھی بھی ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہ ڈے فرسٹ سے میرے ساتھ ہیں، یعنی سفر ہمارا اکٹھا شروع ہوا اور ہم ابھی بھی الحمدللہ ٹوگیدر ہیں. اور کیا تھا کہ شروع کر لیا اور اس کے بعد جب 1 سال تقریباً ہو گیا اور بڑی مشکل سے ہم نے شاید 2 سپارے جو ہے ختم کیے تھے، 2 جز بھی شاید کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے، اور سورہ بقرہ چل رہی تھی اور ایوری ٹائم جب بھی کلاس ہونی تو ہمارا لیسن کیا ہوتا تھا سورہ بقرہ. اور یہ 1 سال ہو گیا یعنی آلویز لیسن کون سا ہے سورہ بقرہ سے، یعنی ایک سورہ چل رہی ہے. تو کیا تھا کہ لگ ایسے رہا تھا کہ اچھا یعنی یہ تو جو ہے اٹ مینس کہ اگر 1 سال کے اختتام پہ ہم جو ہے بڑی مشکل سے 2 جز کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 15 سال لگیں گے. اور 15 سال سوچنے میں لگ رہا تھا کہ 15 سال کون ہے جو 15 سال اپنی زندگی کے نکالے اور قرآن بتائے اور قرآن سیکھے، یعنی سکھانے والا سیکھنے والا دونوں کی، یعنی 15 سال سن کر جو ہے وہ تھوڑے سے ذرا پسینے آ جاتے ہیں کہ اچھا 15 سال کا یہ پروجیکٹ ہے. لیکن الحمدللہ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ کیا ہوتا ہے کہ اب ہمیں جو ہے 4 سال ہو گئے اور انشاءاللہ آج ہمارا جو ہے 15 جز کمپلیٹ ہو جائے گا. 4 سالوں میں ہم قرآن کے نصف میں جو ہے ہم پہنچ گئے. اور یقین کریں کہ وہ لگتا ایسے تھا کہ اتنا لمبا ٹائم، لیکن آج اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کہ 4 سال، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کل کی بات ہے، ہم نے ابھی قرآن پڑھنا شروع کیا تھا اور ابھی ماشاءاللہ سے ہم جو ہے 15 جز یعنی قرآن کے نصف میں بھی جو ہے وہ پہنچ گئے. اور یہ چیز بھی کہ کیا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بہت ٹائرنگ ہوگا، لیکن الحمدللہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی یعنی کیا ہوتا ہے کہ کلاس کی میں تیاری کرتی ہوں تو ہمیشہ جو ہے نا اس کا مجھے بڑا مزہ آتا ہے، یعنی ہمیشہ آلویز جو ہے نا لیسن کو پریپیئر کرنے میں مجھے ہمیشہ مزہ آتا ہے. حالانکہ ایسے لگتا ہے کہ انسان کو ٹائرڈ ہونا چاہیے کہ ہر ٹائم یعنی کیا ہے کہ آپ کی سیم روٹین ہے، اچھا آپ نے آیات لینی ہے اس کو پریپیئر کرنا ہے، لیکن ایوری ٹائم کیا ہے کہ بہت ہی انجوائبل جو ہے نا یہ چیز میرے لیے بن جاتی ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اچھا میں کہوں کہ اچھا پھر کلاس تیار کرنی ہے، نہیں الحمدللہ. اور یہ کہ ہر کلاس کو تیار کرنے کے بعد پھر ایسے لگتا ہے کہ اچھا نہیں تھوڑی سی اور تیاری کرنی چاہیے تھی، ابھی بھی لگتا ہے کہ اچھا یہ پوائنٹس مس ہو گئے، اچھا تھوڑا اور ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے تھا تاکہ یہ پوائنٹس بھی جو ہے وہ کور ہو جاتے. اور یہ چیز ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی انسان میں لگن لگ جائے
تو انسان کبھی بھی اس سے سیٹسفائڈ نہیں ہوتا. وہ جتنا مرضی آپ کو مل جائے، جتنا بھی آپ اس کو کر لیں، آپ کبھی بھی اس سے فیڈ اپ نہیں ہوتے. ہمیشہ آپ اس کو کر کے، آپ اس چیز کو پا کر جو ہے خوش ہو جاتے ہیں. دو چیزیں ایسی ہیں، اور یہ ہمیں بات حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ دو طلبگار ایسے ہیں کہ جو کہ کبھی بھی بیسیکلی ان کو جتنا بھی ملتا جائے وہ کبھی بھی سیٹسفائڈ نہیں ہوتے. ایک علم کی طلب جو ہے، یعنی ایک وہ شخص جو کہ علم کا طلبگار ہے، علم کو ڈھونڈتا ہے، علم کو تلاش کرتا ہے، تو کیا ہے، جتنا بھی اس کو علم ملتا جائے، جتنا بھی اس کو علم ملتا جائے، تو کبھی بھی اس کی ڈیزائر جو ہے نا وہ اینڈ نہیں ہوتی. کبھی بھی وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اچھا اب بس کافی ہو گیا، میں نے کافی علم لے لیا. نہیں، لیکن ہے کیا کہ علم کی لگن ہونی چاہیے. یہ دو خواہشات ایسی ہیں کہ انسان اس میں پڑ جائے، یہ لگن لگ جائے، تو کبھی بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. اور سیکنڈ کیا ہے؟ دنیا کی خواہش، دنیا اکٹھا کرنا. اور یہ چیز دنیا اکٹھی کرنا، یہ طلب جو ہے نا بیسیکلی اس کو تو ہم بڑے اچھے سے آبزرو کر سکتے ہیں. خود بھی ہم اس چیز کا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی ایسی چیز ہے کہ اگر انسان دنیا میں پڑ جائے، دنیا کو سمیٹنے میں لگ جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، یعنی کبھی بھی اینڈ نہیں ہوتا. جتنی بھی ہمیں مل جائے ہمیں کم ہی لگتی ہے. یعنی کبھی ایسا نہیں لگے گا کہ ہمیں لگے کہ اچھا اب ہمیں کافی مل گیا، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب یہ کافی ہے. نہیں، ایک چیز ملتی ہے تو اس کے بعد فوراً اس کو بڑھانے میں یا اس کی گنتی کو زیادہ کرنے کی طلب جو ہے ہمارے اندر اٹھ جاتی ہے. تو بیسیکلی دو چیزیں ہیں، علم کا حاصل کرنا، علم کی طلب یا دنیا کی طلب. یہ دو چیزوں سے انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا. اور سے اور کی جسے کہہ لیں کہ اس میں طلب جو ہے وہ لگی رہتی ہے. لیکن ہے کیا کہ یہ بات تو بہت آبویس ہے کہ دنیا کے معاملے میں یہ طلب جو ہے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. یہ انسان کو اگر انسان اس چیز کے پیچھے پڑ جائے، اس طلب میں، اس لگن میں لگ جائے، تو اس کا انجام جو ہے کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا. جیسے کہ ہمیں ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ یعنی بنی آدم کے پاس جو ہے اگر دو سونے کی وادیاں ہوں تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا. یعنی جسٹ امیجن کہ اگر اس کے پاس دو سونے کی وادیاں ہوں گی تب بھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ دیٹس انف، کافی ہے الحمدللہ. نہیں، پھر بھی وہ تیسرے کی طلب کرے گا. یعنی بنی آدم کا پیٹ جو ہے تب تک فل نہیں ہوتا جب تک کہ قبر کی مٹی جو ہے اس کے منہ کو نہ بھر دے. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی دنیا اکٹھی کرنے کی طلب جو ہے نا اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے. جب اس پر قبر کی مٹی پڑتی ہے نا تو تبھی اس کی یہ خواہش جو ہے نا وہ اینڈ ہوتی ہے. اس سے پہلے اس کی یہ خواہش جو ہے نا وہ رہتی ہے، اور زیادہ کی طلب جو اس میں لگی رہتی ہے. تو انشاءاللہ کیا ہے کہ بہترین ہمیں اس میں لیسنز پتہ چل رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ڈٹرمنیشن پتہ چل رہی ہے. اور یہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے. علم کو حاصل کرنے کے لیے استقامت کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ چیز بھی کہ علم کا حاصل کرنا جو ہے یہ ہے بھی بہت اہم. یعنی بیسیکلی انسان کو فائدہ دیتا ہے. جیسے کہ اس کی علم حاصل کرنے کی فضیلت جو ہے ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے علم کی طلب میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. یعنی جب کوئی شخص جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم کی طلب میں نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جیسے کہ ایک شخص کثیر بن قیس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دمشق میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک صحابی ہیں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ سی حدیث ہے کہ کس طرح سے یعنی جو ہے چیزیں آپس میں ریلیٹ کر جاتی ہیں. یعنی یہ شخص کہتے ہیں کہ میں دمشق میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی ہیں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے ایک حدیث کے لیے آیا ہوں، سبحان اللہ، جس کی مجھے خبر ملی کہ آپ اس حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں.
یعنی ایک شخص جو ہے، ایک صحابی جو کہ ابھی مدینہ میں نہیں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ دمشق میں رہنا شروع ہو گئے تھے، تو مدینہ سے ایک شخص جو ہے دمشق میں سفر کر کے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ میں مدینہ سے ایک حدیث کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ آپ اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ تو اس پر جو ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث جو ہے وہ بیان کی۔ اب وہ حدیث کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چلے، یعنی نکلے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں یا اس کو جنت کے راستے پر چلاتے ہیں۔ فرشتے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تمام مخلوقات، پانی کی مچھلیاں تک اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ! یعنی جو شخص دین کا علم حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، اس کو جنت کے راستے پر چلاتے ہیں۔ اور یہ عمل اس کا کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، یہ عمل جو ہے اس قدر پسندیدہ ہے، فرشتوں کو بھی یہ بات اس قدر پسند آتی ہے، اس کا یہ عمل اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ اس کے لیے بیسیکلی عاجزی کے ساتھ وہ اس شخص کے لیے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، اور کیا ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور تمام مخلوقات ایون کہ پانی کی مچھلیاں تک جو ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور مزید پھر حدیث میں کیا آتا ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح سے ہے جیسے کہ 14ویں کے چاند کی ستاروں پر۔ سبحان اللہ! یعنی رات میں جب آسمان پر ستارے بھی ہوں اور 14ویں کا چاند بھی ہو تو کون سی چیز ڈومیننٹ ہوتی ہے؟ 14ویں کا چاند۔ تو ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، عابد کون ہے؟ جو کہ بہت عبادت گزار ہو، اور عالم کون ہے؟ جو کہ بہت زیادہ علم رکھتا ہو۔ تو عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح سے ہے جیسے کہ 14ویں کے چاند کی ستاروں پر۔ اور انبیاء ورثہ میں دینار نہیں بلکہ علم چھوڑتے ہیں، یعنی انبیاء جو ہیں اپنے ورثہ میں دولت نہیں چھوڑتے، یہ دنیا کا اسباب نہیں چھوڑتے، بلکہ ورثے کے طور پر کیا چھوڑتے ہیں؟ علم کو چھوڑتے ہیں۔ اور ان کے ورثہ کون ہوتے ہیں؟ علماء بنتے ہیں۔ جو علماء ہیں وہ کون ہیں؟ انبیاء کے ورثہ ہیں۔ کس طرح سے ورثہ بن جاتے ہیں؟ کہ جس نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے ایک وافر حصہ لے لیا۔ سبحان اللہ! یعنی کیا ہے کہ علم کی ہمیں فضیلت، علم کو حاصل کرنے کی فضیلت پتہ چل رہی ہے، اور اس چیز سے بھی پتہ چل رہی ہے کہ یعنی ایک پیغمبر ہو کر بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے علم کی خاطر سفر کر رہے ہیں، تو سبحان اللہ علم کا حاصل کرنا جو ہے کس قدر اہم ہے۔ اب کیا تھا کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو ساتھ لیا اور سفر شروع کیا، اور نشانی کیا بتائی کہ کہاں پر وہ شخص ملے گا جو کہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، کہ یعنی جہاں پر کہ 2 سمندر جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ تو 2 سمندروں کے ملنے کی جو جگہ ہے، مجمع، جمع سے ہے، جمع کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا کرنا، اور مجمع یعنی اکٹھا ہونے کی جگہ۔ تو یعنی جہاں پر 2 سمندر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ شخص جو ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اب یہ جو جگہ تھی، یہ جو پوائنٹ تھا، یہ کون سا تھا؟ اس کے متعلق جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی یہاں پر اس کا نام نہیں لیا، اس کو مینشن نہیں کیا کہ یہ کون سا تھا، لیکن بہرحال اس کے بارے میں ڈفرینٹ ہمیں اوپینینز ملتی ہیں، اور اس میں سے ایک کیا ہے کہ یہ جہاں پر بحر الاحمر اور بحر الابیض یعنی ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی جو ہیں دونوں آپس میں جہاں ملتے ہیں تو یہ وہ والی جگہ ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے اس چیز کو مینشن نہیں کیا۔ اور کیا ہے کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلما، پس جب، بلغا، وہ دونوں پہنچے۔ بلغا جو ہے یہ ڈوئل ہے، تسنیہ ہے، جیسے کہ واحد اور جمع اردو اور انگلش میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں 2 طرح سے چیزیں نظر آتی ہیں، یا تو سنگولر ہوں گی یا پھر پلورل ہوں گی، واحد یا جمع، لیکن عربک میں another ہمیں سیغہ نظر آتا ہے، وہ کیا ہے؟ ڈوئل کا ہوتا ہے، تسنیہ کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ فلما بلغا، یعنی جب وہ دونوں، اٹ مینس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشع بن نون بھی سفر کر رہے ہیں۔
یعنی وہ دونوں کیا ہے، مجمعہ ملنے کے مقام پر، وہ دونوں پہنچے ملنے کے مقام پر، بینہما دونوں کے درمیان، نسیا بھول گئے، حوتہما اپنی مچھلی کو، فاتخذا تو بنا لیا اس نے، سبیلہ راستہ اپنا، فی البحر دریا میں، سربا سرنگ کی طرح۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو کیا تھا کہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور اس مچھلی نے کیا کیا، دریا میں ٹنل کی طرح اپنا رستہ جو ہے وہ بنا لیا۔ پھر کیا ہوا، فلما پس جب، جاوزا وہ آگے چلے، قالا کہا، کس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے لفتاہ اپنے شاگرد سے، آتنا لاؤ ہمارے پاس، غدا انا ہمارا کھانا، لقد البتہ تحقیق، لقینا ہم نے پائی، من سفرنا اپنے سفر سے، ہادا اس، نصبا بہت ہی تھکن۔ اب کیا ہے کہ جب یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی بھی بتا دی تھی۔ نشانی کیا تھی کہ وہ اپنے ساتھ مچھلی کو رکھ لیں، اور مچھلی کیا ہے کہ جب وہ اس مقام پر پہنچیں گے جہاں پر کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے اور دو دریا وہاں پر ملیں گے، تو وہاں پر مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر جو ہے پانی میں چلی جائے گی۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ اب جب وہ وہاں پر پہنچے تو مچھلی نے جو ہے یعنی اس مقام پر پہنچ کر جو ہے وہ دریا میں چلے گی، اور وہاں پر جو اس نے راستہ بنایا وہ کیسا تھا، سارابا، یعنی سرنگ کی طرح، ٹنل کی طرح جو ہے وہ رستہ بن گیا، اور اس رستے میں سے وہ مچھلی جو ہے وہ چلی گئی۔ جیسے کہ نفقہ جو ہے یہ بھی ٹنل کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن نفقہ جو ہے ایسی ٹنل ہوتی ہے جو کہ جس کے دو منہ، یعنی ادھر سے ایک طرف سے شروع ہے اور دوسری طرف سے بھی اوپن ہے، اور سرابا ایسی ٹنل کے لیے یوز ہوتا ہے جو کہ ون سائڈ جس کی اوپن ہوتی ہے اور اس میں ہول ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر سارابا ٹنل بنی کہ ایک طرف سے کیا تھا، وہ ٹنل تھا، جبکہ دوسرا اس کا اینڈ جو ہے وہ ویزیبل نہیں تھا۔ اور کیا تھا کہ یہ مچھلی جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی اور بطور نشانی جو ہے ان کے پاس تھی، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ زندہ مچھلی تھی اور کنٹینر میں تھی، یا پھر یہ کہ یہ مچھلی جو تھی وہ بھنی ہوئی تھی اور کھانے کے طور پر جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی۔ اور یہ ایک عجیب سی بات جو ہے پھر وہاں پر واقع ہوئی کہ وہ مچھلی جو ہے زندہ ہو کر جو ہے وہ پانی میں چلی گئی۔ اب کیا ہوا کہ اب یہاں پر اس کے بعد یعنی جب وہ آگے چلے، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تھک گئے، تو تھک کر انہوں نے اپنے غلام سے کیا کہا کہ وہ جو کھانا ہمارا ہے وہ لے کر آؤ۔ اب جب کھانا انہوں نے کہا تو اس پر انہوں نے کہا، ان کے غلام نے، یوشع بن نون نے، قالا اس نے کہا، ارأیتا بھلا آپ نے دیکھا، اذ اوینا الی الصخرۃ کہ جب ہم نے اس پتھر کے پاس آرام کیا تھا، کہ آپ نے دیکھا، آپ نے غور کیا، یعنی دیکھنے سے مراد کہ آپ نے غور کیا کہ جب ہم اس پتھر کے پاس تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے رکے تھے، فإنی پس میں، نسیتو میں بھول گیا، الحوت مچھلی کو، وما اور نہیں، انسانیہ اور نہیں مجھے بھلایا اس کو، یعنی اس واقعے کو کہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی، نہیں بھلایا مجھے اس واقعے کو، الا مگر الشیطان شیطان نے، ان یہ کہ اذکرہ کہ میں اس کا آپ سے ذکر کروں، واتخذا اور بنا لیا اس نے یعنی اس مچھلی نے، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر دریا میں، عجبا عجیب طریقے سے۔ اب یوشع بن نون یہ کہتے ہیں کہ ہوا کیا تھا کہ جب ہم پتھر کے پاس آرام کر رہے تھے تو ایسے میں وہ مچھلی جو ہے وہ پانی میں چلی گئی، اور پانی میں جا کر اس نے جو ہے بہت ہی عجیب طریقے سے جو ہے، یعنی بہت امیزنگ طریقے سے جو ہے وہ اپنا رستہ بنایا تھا، اور اس رستے سے جو ہے وہ پانی میں چلی گئی تھی۔ اور کیا تھا، یعنی عجیب اس میں کیا تھی، امیزنگ کیا چیز تھی کہ یا تو یہ کہ یعنی وہی بات کہ وہ ایک ٹنل سی بن گئی تھی پانی میں جس کے تھرو وہ مچھلی چلی گئی، یا پھر یہ کہ وہ مردہ مچھلی تھی جو کہ زندہ ہو کر جو ہے وہ پانی میں چلی گئی۔ تو یہ جو عمل تھا، یہ جو واقعہ تھا، یہ اپنے آپ میں بڑا عجیب تھا، بہت ہی امیزنگ تھا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یعنی اس وقت میں آپ کو بتانا بھول گیا، اور شیطان نے مجھے
اس چیز سے بھلا دیا کہ آپ چونکہ سو رہے تھے، ریسٹ کر رہے تھے، تو میں نے اس وقت آپ کو نہیں اٹھایا، اور بعد میں کیا ہوا کہ شیطان نے مجھے یہ بات بھلا دی کہ میں آپ سے اس بات کا، اس واقعے کا ذکر کرتا کہ یہ تو وہ پوائنٹ آ گیا جہاں کا، جس کے لیے کہ ہم جو ہے وہ سفر کر رہے تھے۔ اور اب یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے، اس سے پہلے ہمیں کیا نظر آ رہا تھا کہ وہ بڑے ڈٹرمنڈ ہیں، اور کہہ رہے تھے کہ میں تو جو ہوں، جب تک میں اس مقام پر پہنچ نہیں جاؤں گا تو میں چلتا جاؤں گا، چلتا جاؤں گا اور رکوں گا نہیں۔ تو کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے ناشتہ لے کر آؤ، اور یہ کہ اس سفر نے تو ہمیں بہت تھکا دیا۔ اب یہ بیسیکلی نظر ایسے آ رہا ہے کہ جیسے کہ وہ تھک گئے ہوں، لیکن حقیقت میں یہ تھکن جو تھی یہ ان کے لیے کچھ یعنی بری نہیں تھی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اچھا یعنی میں کیوں تھک گیا، میں تو ڈٹرمنٹ تھا کہ میں نے تو ہر صورت جو ہے وہ سفر کرتے رہنا ہے اور رکنا نہیں ہے جب تک کہ میں پہنچ نہ جاؤں، اور یہ کہ یہ تھکن مجھے کہاں سے آ گئی؟ نہیں، یہ تھکن جو ہے نا بیسیکلی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک بڑی رحمت تھی۔ یہ تھکن جو ہے، یہ تھکن جو ہے ان کے لیے بیسیکلی ایک بڑی رحمت تھی، کیونکہ ہے کیا کہ یہ وہ پوائنٹ تھا کہ یعنی وہ اصل جو جس مقام پر ان کو خضر علیہ السلام سے ملنا تھا، اس پوائنٹ کو وہ چھوڑ کر آگے نکل گئے تھے، اس پوائنٹ کو وہ چھوڑ کر آگے نکل گئے تھے، اور جیسے ہی وہ آگے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تھکن طاری کر دی، اور اس تھکن کی وجہ سے رک گئے، اور رک کر انہوں نے ناشتہ مانگا، اور جس کی بنا پر جو ہے وہ ان کے غلام نے جو ہے، یوشع بن نون نے جو ہے وہ ساری بات ان کو بتا دی۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی ان پر تھکن طاری نہ ہوتی، جو کہ بظاہر موسیٰ علیہ السلام کو لگ رہا تھا کہ بھی یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، میں کیوں تھک گیا، مجھے تو چلتے رہنا چاہیے تھا چونکہ مجھے پہنچنا ہے، تو بظاہر کیا تھا، تھکن ان کو، ان کے لیے یعنی ان کو تھا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ میں تھک گیا، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ وہ ان کے لیے رحمت تھی۔ اگر ان پر تھکن نہ آتی تو اپنے ارادے کے مطابق وہ چلتے رہتے، یعنی ان کا ارادہ کیا تھا کہ میں رکوں گا نہیں، میں چلتا جاؤں گا جب تک کہ میں اس شخص کو پا نہ لوں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہی چیز ہمیں اب یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ بظاہر سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ اچھا یہ ایسا کیوں ہو گیا، لیکن حقیقت میں ان کے اندر کیا ہوتی ہے، ہمارے لیے خیر ہی ہوتی ہے۔ اور یہ چیز بھی کہ جب سم ٹائمز انسان کچھ اچھا کام بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ تھکن ہو جاتی ہے، تو اس تھکن کو بھی جو ہے یعنی ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ اچھا کیا ہے، ابھی تو میں نے اور کام کرنا تھا، کیوں میں ٹائرڈ ہو گیا، کیوں میرا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا۔ تو جب انسان تھک جائے تو اس وقت جو ہے نا بریک لے لینی چاہیے، اور یہ کہ اس وقت بیسیکلی انسان کو ضرورت بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم جو ہے اس طرح سے بیسیکلی ہمیں بنایا نہیں گیا کہ ہم جو ہے مسلسل کام کرتے رہیں، ہمیں جو ہے بریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ انسان اتنا ایموشنل ہو جاتا ہے، بہت کسی کام کے لیے جذباتی ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہ دن دیکھوں گا نہ رات دیکھوں گا، بس چاہے تھک جاؤں چاہے نہ تھکوں، بس میں اپنے کام کو ہر صورت جو ہے کر کے چھوڑوں گا۔ تو ایسا نہیں ہے، جب انسان جو ہے اس کی کیپیبلٹی ہے ایک جسے کہہ لیں کہ ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد اگر انسان پر تھکن آ جائے تو بریک لینا جو ہے بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان تھکا تھکا ہی جو ہے اپنے کام کو کنٹینیو رکھے، تو وہ اس کا ریزلٹ جو ہے نا وہ اچھا اچیو نہیں ہوگا۔ لیکن اچھا کیا ہے کہ انسان بریک لے، اپنے آپ کو ریفریش کرے، اور پھر سے جو ہے اپنے واپس جو ہے اپنی روٹین پر جائے۔ اور یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی اچھا کام ہے یعنی کرنا ہے، اور اٹ نیڈس ٹائم کہ بھی اس کو کچھ وقت لگے گا، تو کیا ہے کہ اس کے لیے ہمیں پھر تھوڑا سا، اگر انسان کو لگ رہا ہے کہ اچھا یہ کام میں کر رہا ہوں اور بہت جلدی تھک رہا ہوں، تو اس میں بھی پھر دیکھنا چاہیے کہ اپنی کام کرنے کی اسٹریٹجی کو بھی چینج کر لینا چاہیے۔ سم ٹائمز کام کو آپ ایک طریقے سے کرتے ہیں تو بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، جبکہ اسی کام کو دوسرے طریقے سے کریں گے تو آسانی سے کر جائیں گے۔ اب جیسے کیا ہے کہ اگر انسان نے کچھ دماغی کام کرنا ہو تو اس کے لیے بہترین ٹائم کیا ہوتا ہے کہ مارننگ کا ٹائم ہے۔ مارننگ کا ٹائم ہے کہ جب انسان سو کر فریش اٹھتا ہے، دماغ انسان کا فریش ہوتا ہے،
اور ارد گرد کی بھی بہت زیادہ کوائٹ ہوتا ہے، تو دیٹ از دا بیسٹ ٹائم کہ جب آپ کو کچھ یاد کرنا ہے، کچھ میمورائز کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، کچھ لرن کرنا ہے، تو تھوڑے سے وقت میں بھی ہم جو ہے بہت زیادہ اس ٹائم پہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ اچھا چلو دن میں کروں گا، بچے ارد گرد چین پین کر رہے ہیں اور اتنی زیادہ ڈسٹریکشن ہے، اور یہ کہ ویسے بھی دماغ بہت ساری باتوں میں الجھ چکا ہے آلریڈی، تو اچھا اب بیٹھ کے کچھ مینٹلی کچھ کام کیا جائے، تو ایسے میں کیا ہوگا کہ صرف اور صرف انسان تھک ہار کر اٹھ جائے گا اور اچیو جو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بیسیکلی بہت بار جو ہے نا، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی کام ہم نے شروع کیا، ہم تھک رہے ہیں، اوکے لیو اٹ، ہم نہیں کر سکتے، ہم تھک گئے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. تو کسی بھی کام کو جو ہے بغیر موقع دیے اس کو چھوڑ دینا، صرف اس کی ظاہر کو دیکھ کر کے اچھا یہ مشکل ہے میں نہیں کر سکتی، ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ جو ہے ایک چانس جو ہے ضرور لینا چاہیے کہ لیٹ می سی کہ میں اس کو کر سکتی ہوں کہ نہیں کر سکتی. اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اگر مشکل آنی شروع ہو جائے تو بھی کام کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اچھا مشکل ہو گیا کام چھوڑ دو، نہیں، اسٹریٹجیز چینج کرنی چاہیے، ڈفرینٹ ویز جو ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے جو ہے کام جو ہے بہترین طور پر جو ہے وہ سر انجام دیا جا رہا ہے. اور یہ چیز بھی ہے کہ جب بریک کی بات ہو رہی ہے کہ جب انسان تھک جائے تو بریک لازم ہے، ریفریش کرنا چاہیے اپنے آپ کو. تو اس میں ایک بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا کسی کام کو کر رہے ہیں تو تھوڑا سا تھک گئے تو اس کے بعد بندہ کہے کہ اچھا نہیں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تھکن طاری کر دی ہے تو اٹ مینز اب مجھے آرام ہی کرنا چاہیے. تھوڑا سا تھک گئے اب کام کو چھوڑ دو، تھوڑا سا سلیپی ہو رہے ہیں تو بس کوئی بات نہیں اب سو جاؤ، اب کام چھوڑو اب سو جاؤ، تھوڑا سا سر ذرا بھاری ہو رہا ہے تو اب میں یہ کام نہیں کر سکتی بس چھوڑو. نہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی کاموں کو نہیں چھوڑنا چاہیے انٹل انلیس کہ واقعی میں یعنی جینون تھکن ہے، جینون فیٹیگ ہے، جینون نیند ہے اور جینون ہیڈیک ہے، تب ہو تو تب اچھے کام کو روکنا چاہیے، ادروائز کیا ہے کہ کنٹینیو رکھنا چاہیے. اور پھر کیا ہے کہ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو وہ کہتے ہیں کہ قالا انہوں نے کہا دالکا یہی ہے، ما کننا نبغی جو کہ ہم چاہتے تھے، یعنی یہی تو وہ پوائنٹ ہے، یہی تو وہ جگہ ہے کہ جس کی تلاش میں ہم نکلے ہوئے تھے. اور کیا ہے کہ یہ بات سننے کے بعد فرتدا بس وہ دونوں لوٹے علی آثارہما اپنے قدموں کے نشانات پر قصصا دیکھتے ہوئے. اب جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی کہ وہ پوائنٹ تو ہم جو ہے پیچھے گزار آئے، آگے نکل آئے، اور یہ کہ ان کا غلام جو ہے یہ بات بتانا بھول گیا تھا، تو ایسے میں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں بہترین رویہ نظر آ رہا ہے. انہوں نے قطعاً بھی ان کو ڈانٹا نہیں کہ اچھا دیکھو ہم نکلے تھے اور اتنا ٹائم ہو گیا ہمیں چلتے ہوئے، اور جس کام کے لیے نکلے تھے اور تمہیں کہا تھا کہ بتانا، اور یہ کہ وہ ٹائم ہی تم نے گزار دیا، اب ہم جو ہے آگے نکل آئے، اب تو ہم تھک گئے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ بڑی سمپل سی بات کی کہ یہی تو وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم نکلے تھے. اور یہ کہتے ساتھ ہی فرتدا فوراً واپس پلٹ گئے. بیکار میں اور بحث میں جو ہے ٹائم ضائع نہیں کیا کہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے یا کہتے کہ اچھا اب تو ہم آگے نکل گئے، اب تو بیکار ہے جانا، اب چھوڑو، اب لیو اٹ، اب ہم واپس چلتے ہیں جہاں سے ہم آئے تھے. نہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ فوراً جو ہے جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے، جس ارادے سے وہ نکلے تھے، اگر تھوڑا سا وہ یعنی ادھر ادھر ہو بھی گئے تو اس پر ادھر ادھر ہو کر جو ہے وہ اپنے اصل کام سے رکے نہیں، اس کو چھوڑا نہیں. یعنی یہ نہیں ہوا کہ اچھا اب تو چھوڑ دو اس کو، نہیں، اپنی جو گول ہے، جو ان کا مقصد ہے، اس پر فلی فوکسڈ ہے. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ان کا جو یوشع بن نون کے ساتھ جو ریلیشن ہے اسٹوڈنٹ ٹیچر کا ہے، اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پیغمبر بھی ہیں، اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ بڑے ہی ان کا ہمیں صبر والا رویہ موسیٰ علیہ السلام کا نظر آ رہا ہے. قطعاً بھی جو ہے یوشع علیہ السلام کو انہوں نے ڈانٹا نہیں ہے. اور ہمارے لیے بھی کیا لیسن ہے کہ ہوتا یہی ہے کہ ہم سے بڑے غلطی کر لیں، جن کے سامنے ہم بول نہ سکیں، جو طاقت میں، جو سٹیٹس میں ہم سے زیادہ ہوں، تو ان کی غلطیوں پر تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. لیکن جہاں ہم سے کمزور، ہم سے چھوٹے، ان بیچاروں سے چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے
تو ہم موقع ضائع نہیں جانے دیتے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک ہم ڈانٹ ڈپٹ کر نہ لیں، اگلے بندے کو سبق سکھا نہ لیں، تو ہم چپ نہیں رہیں گے. کبھی بھی ہم جو ہے درگزر کا معاملہ کرنے کی طرف جو ہے وہ نہیں آتے. تو یہاں پر جو ہے ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو جو ہے درگزر کر دینا چاہیے، ان کو اگنور جو ہے وہ کر دینا چاہیے. اور یہ چیز بیسیکلی انسان میں صبر ہی سے آتی ہے. اور کیا ہے کہ دوسری یہ بھی چیز ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہوا کہ اچھا اب تو موقع ہاتھ سے نکل گیا تو اب تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، اب چھوڑو. نہیں، حالانکہ اب ان کو ایکسٹرا ایفرٹ ڈالنی پڑنی تھی آگے چلنے کی بجائے. یعنی پھر اتنا ہی سفر ان کو پیچھے کی طرف کرنا پڑنا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو میٹر نہیں کیا اور کہا کہ ہم جو ہے پیچھے جو ہے وہ پلٹیں گے. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سفر شروع کیا اور بڑے وہ ڈٹرمنٹ تھے. ان کی جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے نا بیسیکلی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ میں تو، مجھے چاہے سالوں سال چلنا پڑا، میں اپنے ارادے سے باز نہیں آنے والا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان اپنا کوئی ارادہ ظاہر کرتا ہے اور پھر اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش بھی شروع کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آزمائش ضرور کرتے ہیں. اس کی بات جو اس نے اتنی بڑی بات کی ہوتی ہے اس میں اس کو پرکھا ضرور جاتا ہے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، آخر یہ اپنے دعوے میں کس حد تک سچا ہے. تو بیسیکلی جب بھی انسان کوئی گول سیٹ کرتا ہے اور اس کے بارے میں اس کے بڑے پکے ارادے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ڈٹرمنیشن کو چیک کرتے ہیں کہ جو اس نے دعوے کیے تھے یہ صرف خالی خالی دعوے تھے یا واقعی میں یہ اپنے وعدوں کا، اپنے ارادوں کا پکا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے، ایک تو یہ کہ ان پر تھکن آ گئی، اور دوسری مشکل ان کے لیے کیا آئی کہ اصل مقام جو جہاں تک ان کو پہنچنا تھا اس سے وہ جو ہے وہ آگے نکل گئے. یعنی بیسیکلی ان کے سفر میں جو ہے مشکلات جو ہے وہ شروع ہو گئیں. لیکن اس کے باوجود بھی، ان مشکلات کے باوجود وہ اپنے سفر کو نہیں چھوڑ رہے. اور یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی دعویٰ کرتے ہیں، کوئی بڑی بات کرتے ہیں، اور اسپیشلی یعنی جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے، کسی بھی اچھے کام کا ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم یہ کر لیں گے، ہم یہ کر کے چھوڑیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی اس کام میں سیدھا سیدھا نہیں چلاتے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی کام کو آپ کرنے لگیں اور آپ کے کام یوں ہی بالکل اسٹریٹ فارورڈ سیدھے سیدھے سموتھلی ہوتے جائیں اور ہر چیز اکارڈنگ ٹو پلاننگ، ہر چیز صحیح وقت پر، ایوری تھنگ پرفیکٹلی ہوئی جائے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. مشکلات آتی ہیں، ڈفرینٹ چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوں گی، اور وہیں پر جو ہے انسان کی استقامت کا، اس کے ارادوں کی پختگی کا جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے کتنے پانی میں ہے. تو اور کیا ہے کہ یہ یعنی بیسیکلی انسان کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جہاں ہم کسی چیز کا دعویٰ کریں گے اس چیز میں ہمیں پرکھا جائے گا. اور یہ دیکھیں کہ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو ہے دعویٰ کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کو میں نے اپنا معبود مان لیا، آپ پر ہم ایمان لے کر آئے، میں آپ پر ایمان لے کر آئی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان دعووں میں ہمیں جانچا نہیں جا رہا؟ ایسا نہیں ہے کہ اچھا ہم ایمان لے آئے تو ایمان پر قائم رہنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، اس کی عبادت کرنا آلویز بہت ایزی رہے گا، ہمیشہ بڑی آسانی سے ہم سب اطاعت اور فرمانبرداری کر لیں گے. نہیں، بہت جگہ جگہ پہ عبادت کو، اطاعت کو مشکل بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا، مشکل دکھایا جائے گا، اور وہاں پر پھر ہمیں دیکھا جائے گا کہ ہم اپنے ارادوں میں، ہم اپنے وعدوں میں، ہم اپنی بات میں کتنے سچے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، ہمیں یوزلی ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دین پر تب تک پریکٹس کرتے ہیں، ہم عبادات کو تب تک کنٹینیو کرتے ہیں، ہم اپنے اچھے کاموں کو تب تک کنٹینیو کرتے ہیں جب تک کہ ہر چیز فیوریبل ہو. جب ہر چیز بڑی اچھی ہے، ہم اپنے کمفرٹیبل زون میں ہیں، تو اس میں رہ کر ہم اطاعت بھی کریں گے، ہمیں کچھ سیکریفائس نہیں کرنا پڑ رہا، ہمیں کچھ جو ہے قربان نہیں کرنا پڑ رہا، ہمیں اپنی کوئی خواہشات جو ہے دبانی نہیں پڑ رہی، تب تک تو ہم اطاعت کرتے جائیں گے. لیکن جہاں کہیں پر جو ہے ہمیں مشکل لگے گا اطاعت کرنا، اپنی خواہش کو دبانا، تو وہاں ہم چھوڑ دیں گے. تو وہیں پر جو ہے انسان کی آزمائش چل رہی ہوتی ہے، انہی چیزوں سے جو ہے وہ انسان کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے.
اور جو شخص جو ہے بیسیکلی اپنے ارادے کے ساتھ بڑا خالص ہوتا ہے، جو اپنے ارادے کے ساتھ بڑا مخلص ہوتا ہے، تو کامیابی بھی اسی کو ملتی ہے. یعنی جو اپنے ارادے کا سچا اور پکا ہوتا ہے، ڈٹرمنٹ رہتا ہے، تو وہ جتنے مرضی ٹیسٹ آتے رہیں، جتنی مرضی مشکلات آتی رہیں، ہر مشکل میں سے وہ آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ نیک انسانوں کی زندگی میں مشکلات نہیں آتی، آتی ہیں، لیکن ان مشکلات میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آسانی سے نکال دیتے ہیں. آتی ضرور ہیں، لیکن اگر انسان ڈٹرمنڈ رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مشکل میں سے اس شخص کو جو ہے وہ آسانی سے نکال دیتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ اب یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے واپس پلٹے. پھر کیا ہوا؟ فوجدا، پس انہوں نے پایا عبدن، ایک بندے کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، آتیناہو، ہم نے اسے دی، رحمتن، رحمت، من عندنا، اپنے پاس سے، وعلمناہو، اور ہم نے سکھایا اس کو، من لدنا، اپنے پاس سے، علمن، علما. اب جب واپس جو ہے اپنی جگہ پر پہنچ گئے تو وہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے خضر علیہ السلام جو ہے وہ نظر آ گئے. اور کیا تھا کہ جیسے کہ یہ سارا واقعہ ہمیں ایک حدیث میں بھی نظر آتا ہے. اور کیا تھا کہ خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے. اب یہاں پر جو ہے تھوڑا سا خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنا بندہ کہا. فوجد عبدن، کہ ان دونوں نے، یوشع بن موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جو ہیں، ان دونوں نے عبدن، اپنے ایک بندے کو پایا. اور وہ کون ہے؟ من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے. اور ان کے بارے میں یعنی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے. اسپیشل جو چیز نظر آ رہی ہے وہ آتیناہو رحمتن، کہ ہم نے ان کو رحمت دی، اور یہ کہ علم عطا فرمایا، من لدنا، اپنے ہاں سے. اب یہ جو خضر علیہ السلام ہے بیسیکلی ان کے بارے میں بھی ہمیں جو جسے کہہ لیں کہ ایگزیکٹ اینڈ اوتھینٹک، وہ ہمیں کوئی بھی بات نہیں پتا، کیونکہ قرآن میں جو ہے ہمیں ان کے بارے میں جو ڈسکرپشن دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ عابدن، کہ وہ اللہ کے بندے تھے. اور عبدن جو ہے نا، اس میں انسانوں میں سے بھی یعنی انسان بھی ہو سکتے ہیں اور فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہمیں فرشتوں کو بھی کیا کہا گیا کہ عابدن. اور بیسیکلی ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبد ہی ہے. ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبد یعنی غلام ہی ہے. تو کیا ہے کہ ان کے بارے میں اب یہ کچھ ڈفرینٹ اوپینینس ہیں، کچھ رائے ہیں. یعنی کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو خضر علیہ السلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور یہ جو رحمت ہے بیسیکلی یہ نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو جو ہے نبوت عطا کی گئی تھی. اور یا پھر یہ کہ ان کو جو علم دیا گیا تھا، جو رحمت تھی، وہ کیا تھی کہ ان کی طرف وحی آتی تھی. اور تیسری چیز ان کے بارے میں کیا ہے کہ یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، یعنی ولی اللہ ہیں. تو بیسیکلی یہ تینوں اوپینینز ہیں. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتوں میں سے ہوں. تو بیسیکلی پیغمبر ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے کوئی بندے تھے، اور یا پھر یہ کہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں. اور لیکن ایک بات طے ہے، یعنی جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے، جو کہ کنفرم ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی خاص علم دے رکھا تھا. اب یہ خاص علم یعنی من لدنا، اپنی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص علم دے رکھا تھا. اور وہ کیا تھا؟ یعنی کچھ علم تو وہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسروں کو دیتے ہیں، اور وہ علم ہوتا ہے، اور جو کہ یعنی دوسرے جو ہے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. یعنی علم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم اس دنیا میں رکھا ہے، اور انسان کو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ لیٹ کرتے ہیں کہ وہ اس علم کو جو ہے وہ ایکسیس کر لے، اس علم تک وہ پہنچ سکتا ہے. لیکن کچھ علم ایسا ہے جس پر کہ انسان جو ہے پہنچ نہیں سکتا انٹل انلیس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو وہ علم عطا کریں. اب جیسے کہ اب دنیا میں ہمیں جو کچھ بھی انسان نے علم حاصل کیا، تو یہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات میں
علم کو رکھا ہے، اور انسان جو ہے اس علم کو اپنے دماغ اور شعور سے جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اور ڈفرینٹ چیزوں کو جانتا ہے، اور جاننے کا نام ہی علم ہے۔ تو بیسیکلی جتنا کچھ بھی ہم جانتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس چیز کو لیٹ کر رکھا ہے کہ ہم اس علم کو ہم اپنی اسٹرگل سے اور اپنی عقل کے ساتھ اس علم تک جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ اور لیکن ایک علم ایسا ہے جو کہ انسان جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی مرضی اپنی عقل استعمال کر لے، جتنی مرضی سٹرگل کر لے، جتنا مرضی وہ ایڈوانس ہو جائے، اس علم تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ علم کیا ہے، خاص اپنے حد تک رکھا ہے، انٹل انلیس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس علم کو جو ہے اپنے بندوں میں سے کسی کو عطا نہ کر دیں۔ تو بیسیکلی یہاں پر جو علم ہے وہ علم ہے جو کہ غیب کا علم ہے، جو کہ ان سین میں سے ہے، اور ان سین یعنی یہ وہ غیب کا علم ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے جو ہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ اور ہے کیا کہ ویسے تو ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ عالم الغیب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی غیب کے علم کو جانتے ہیں، اور یہ غیب کا علم جو ہے کوئی شخص خود جو ہے اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ اور کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہیں جو ہے اپنے اس علم میں سے کچھ علم جو ہے وہ عطا کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمیں خضر علیہ السلام کے معاملے میں نظر آتا ہے کہ آگے انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے کہ جو کچھ وہ کام کر رہے تھے وہ سارے کا سارا کیا تھا، غیب کے علم پر مبنی تھا۔ وہ چیزیں ظاہر میں نظر نہیں آ رہی تھیں، وہ فیوچر کی چیزیں تھیں، ان سین میں سے تھیں، لیکن جو کچھ وہ کام کر رہے تھے وہ کس پہ بیس تھا، ان سین پر بیس تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اپنے علم میں سے جو ہے غیب کا علم جو ہے کچھ چیزوں کے متعلق جو ہے وہ عطا کر رکھا تھا۔ اور کیا ہے کہ جیسے کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں جو ہے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ ان کے بارے میں ایک حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام کو خضر کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں پر بھی بیٹھتے تھے تو جب وہ اٹھتے، اگر وہ جگہ بنجر ہوتی تو وہ جگہ جو ہے وہاں پر ہریالی ہو جاتی تھی۔ تو خضر بھی بیسیکلی جیسے کہ گرین کو کہتے ہیں، تو جہاں بیٹھتے اور اس کے بعد اٹھتے تو وہ جگہ جو ہے وہ گرین ہو جاتی تھی، اگر وہ بنجر تھی تو وہاں پر جو ہے وہ ہریالی جو ہے وہ ہو جاتی تھی۔ اب کیا ہے کہ یعنی اس طرح کی چیزیں بیسیکلی جب کسی شخص کے ساتھ واقع ہوں تو ان چیزوں کا تعلق جو ہے، ان چیزوں کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے جو کہ کرامت اس کو بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر پیغمبر کے ساتھ کچھ اس طرح کی انہونی چیزیں جو کہ نارملی روٹین میں اس طرح سے واقع نہیں ہوتی، جب پیغمبر کے تھرو اس طرح کی چیزیں واقع ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو واقع کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، معجزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے تھرو جب کچھ اس طرح سے ان یوزول ایونٹس اگر کچھ ہوتے ہیں، ان یوزول چیزیں اگر ہو جاتی ہیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، کرامت کہا جاتا ہے۔ اور اب یہ چیز بھی ایک بات بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ اب یہ چیز کہ بھی خضر علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بہت کچھ جسے کہہ لیں کہ من گھڑت چیزیں، من گھڑت باتیں جو ہے نا آپ کو نظر آئیں گی۔ تو ایسی چیزوں سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے کہ جن کے بارے میں ہمیں کوئی بھی اتھینٹک ریسورسز سے ہمیں نہیں پتہ چل رہا، اور ہمارے اتھینٹک ریسورسز کیا ہیں، قرآن اور حدیث ہیں۔ اگر ہمیں قرآن سے کوئی واضح بات نہیں پتہ چل رہی اور حدیث سے ہمیں کوئی واضح بات نہیں پتہ چل رہی، تو خود سے خود چیزوں کو جو ہے کریٹ کر لینا، خود سے خود چیزوں کو فیبریکیٹ کر لینا، اور ان چیزوں کو پھر جو ہے وہ بیسیکلی ان پر یقین بھی رکھنا اور ان چیزوں کو جو ہے آگے آگے سرکولیٹ بھی کرنا، تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی سرچ کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے نا خضر علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلیں گی کہ اچھا ایک تو یہ بات ان کے بارے میں کہ جی اچھا وہ جو ہیں زندہ ہیں، اور یہ کہ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور یہ کہ یعنی اور بھی ڈفرینٹ چیزیں
اس کے علاوہ آئی تھنک کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں پر کہ لوگ جو ہے وہ ان کے نام کی نیاز ڈالتے ہیں تاکہ ان کی کشتیاں جو ہیں وہ خیریت سے جو ہے کنارے پر لگ جائیں. اور اس کے علاوہ کچھ نماز، خضر کی نماز، یعنی اس طرح سے یعنی بے شمار جسے کہہ لیں کہ من گھڑت چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی. لیکن ہے کیا کہ وہ ساری باتیں جو ہیں بے بنیاد ہیں، اور یہ کہ کوئی بھی اتھینٹک چیز جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی سوائے اس چیز کے کہ جو کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے یہاں سے قرآن سے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بندے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خاص علم اپنی طرف سے عطا کر رکھا تھا. اور یہ کہ کچھ اور باتیں جیسے کہ یہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرامت بھی عطا کی کہ ایک بار وہ جس جگہ پر بیٹھے تو جب اٹھے تو وہ جگہ جو ہے وہ ہری ہو گئی. تو یہ کرامت جو ہے یہ چیز ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے، اور یہ کہاں سے؟ صحیح بخاری سے حدیث ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس معاملے میں ہمارا رویہ جو ہے نا بہت محتاط رہنا چاہیے. کہ اگر یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا کہ حضرت خضر جو ہیں وہ پیغمبر تھے، ولی اللہ تھے، کون تھے، اور یہ کہ ان کی کیا کیا کوالٹیز تھیں، کیا کیا کچھ وہ کر سکتے تھے، یہ ساری چیزیں اگر بہت امپورٹنٹ ہوتی تو یقیناً جو ہے یعنی ان چیزوں کا جاننا ہمارے لیے اگر بہت اہم ہوتا تو یقیناً یہ چیزیں ہمیں قرآن کے ذریعے سے اور حدیث کے ذریعے سے ضرور بتا دی جاتی. کیونکہ کوئی بھی ایسی اہم بات جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہو وہ سکپ نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہوا کہ قرآن میں نعوذ باللہ وہ بات نہ ہو یا وہ بات ہمیں حدیث سے نہ پتہ چلے. جو اہم تھا سارے کا سارا جو ہے ہمیں بتا دیا گیا. تو بیسیکلی ہمیں جو ہے نا ان معاملات میں جو کہ جن کے لیے ہمیں کوئی اتھینٹک جو ہے وہ ریسورسز سے نہیں پتہ چلتا، تو ان معاملات میں ہمیں اپنا رویہ جو ہے نا صرف اور صرف اس حد تک رکھنا چاہیے جو کہ ہمیں واضح طور پر قرآن اور حدیث سے پتہ چل رہا ہے. اس سے آگے جو ہے بڑھنا نہیں چاہیے. اور پھر کیا ہے کہ اب یہ چیز کہ ان کو جو ہے یعنی خاص علم دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لہو اس کو یعنی خضر علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام نے، حل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ چلوں، علی ان کے، ان یہ کہ تعلمنی کہ آپ مجھے سکھائیں، مما اس میں سے، جو علمتا سکھائی گئی آپ کو، رشدن بھلائی کی راہ. قالا، کہا اس نے یعنی خضر علیہ السلام نے، انکا بے شک آپ، لن ہرگز نہیں، تستطیع صبر کر سکیں گے، معیہ میرے ساتھ، صبرن صبر. اور پھر وہ کہتے ہیں وکیفہ اور کیسے، تصبرو تم صبر کرو گے، علی اس پر، ماں جو کہ لم نہیں، تحط احاطہ کیا، بھی اس کا، خبرن سمجھ. اب یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو بڑی ہی جسے کہہ لیں کہ بڑا ہمبل سٹائل نظر آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ایون دو کہ وہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور ان کا سٹیٹس جو ہے خضر علیہ السلام سے بلند ہے. obviously موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور اگر خضر علیہ السلام ولی اللہ بھی ہیں تو بھی موسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس جو ہے وہ ہائر ہے خضر علیہ السلام سے. اور اگر خضر علیہ السلام جو ہے فرشتے بھی ہیں تو بھی موسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس جو ہے وہ خضر علیہ السلام سے بڑھ کر ہے. لیکن اس کے باوجود، سٹیٹس ہائر ہونے کے باوجود بھی، جب وہ ان سے علم حاصل کرنے آئے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کتنی جسے کہہ لیں کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے ان سے کہہ رہے ہیں کہ حل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ چلوں، یعنی کیا آپ مجھے سکھائیں گے. بڑی ہی یعنی ہمبل ریکویسٹ جو ہے ان کی نظر آ رہی ہے. اور یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے، علم حاصل کرنے کے معاملے میں یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے. کہ کیا ہوتا ہے جیسے کہ بڑی پاپولر سی ایک وہ بات ہے کہ با ادب با نصیب، یعنی اگر انسان جو ہے با ادب نہیں ہے تو وہ بیسیکلی بے علم ہی رہتا ہے. یعنی آپ ادب کے بغیر علم جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایک چیز جو لرننگ پوائنٹ پتہ چل رہا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے عاجزی اور انکساری کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر انسان میں عاجزی نہیں ہے تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان کا علم جو ہے نا وہ علم حاصل کرنے سے پیچھے رہ جاتا ہے، یا پھر اس کا علم جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. ایک حیا اور دوسرا کبر. حیا کیسے؟ کہ جیسے کہ انسان شرم و شرمی رہے کہ اچھا میں یہ سوال کروں یا نہ کروں، یا یہ میں نے پوچھا تو لوگ کیا کہیں گے، یا یعنی
کیا ہے کہ علم کو حاصل کرنے میں کسی بھی طرح سے اگر انسان شائنس فیل کرتا ہے تو بیسیکلی وہ کیا ہے علم حاصل کرنے سے پیچھے رہ جائے گا. اسی طرح اگر وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو بھی کیا ہے کہ وہ علم سے پیچھے ہٹ جائے گا. اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب انسان کسی سے علم لے تو یہ چیز میٹر نہیں کرنی چاہیے کہ اچھا یہ شخص تو اسٹیٹس وائز ہم سے چھوٹا ہے, عمر کے حساب سے چھوٹا ہے, یا ویسے کسی اور لحاظ سے ہم سے چھوٹا ہے تو ہم اس سے کیوں لیں. نہیں, ہمیشہ جو ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے کسی بھی لحاظ سے, اگر انسان کا وہ ٹیچر ہے تو کیا ہے بہت ہی ہمبل سٹائل سے جو ہے اس سے علم جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے, تبھی جو ہے انسان جو ہے وہ علم حاصل کر سکتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ رشد کی بات ہوئی کہ آپ مجھے جو ہے وہ رشد سکھا دیں. اب رشد جو ہے نا, یہاں پر انہوں نے علم کی بات نہیں کی بلکہ رشد کی بات کی ہے. رشد جو ہے نا علم سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. علم یو کین سے کہ جسٹ انفارمیشن, کہ علم کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کسی چیز کو جان لیتے ہیں, آپ کے پاس انفارمیشن آ جاتی ہے. رشد کا لیول جو ہے علم سے ہائر ہے. رشد کیا ہوتی ہے بیسیکلی کہ یعنی کس طرح سے اس کو سمجھا جائے کہ خاص قسم کی سمجھ بوجھ, یعنی جب انسان کے پاس انفارمیشن آ جائے, جب آپ کے پاس علم آ جاتا ہے تو اس علم کو اچھے سے اس کا فہم حاصل کر لینا, اس کی اچھے سے سمجھ بوجھ حاصل کر لینا, اور اس کے بعد اس کا فہم حاصل کرنے کے بعد اس کو اچھے اور بہترین طریقے سے عمل میں بھی ڈھال لینا. یعنی بیسیکلی انفارمیشن جو ہے نا اس وقت تک انفارمیشن ہی رہتی ہے جب تک کہ آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. اور امپلیمنٹ بھی کیا ہوتا ہے, ڈفرنٹ طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ انسان اس علم کو جو ہے بہترین طریقے سے اس کو صحیح سمجھ کر امپلیمنٹ کرتا ہے, اور دوسرا کیا ہے بس اچھا یہ انفارمیشن ہے ایگزیکٹلی بس یوں ہی فالو کر لو. ہوتا ہے نا جیسے سم ٹائمز کوئی ریسیپی ہوتی ہے, آپ اس کو دیکھتے ہیں, کیا ہوتا ہے کہ آپ جسٹ کتابیں پڑھ کر ریسیپی پڑھ کر جو ہے نا اچھے کوک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ کسی اچھے کوک کے ساتھ جو ہے اس کو بناتے کرتے ہوئے نہ دیکھیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمز اگر آپ ایگزیکٹلی یوں ہی فالو کریں اور آپ کا اپنا اون ایکسپیرینس جو کہ آپ نے کوکنگ سے لیا ہوتا ہے, جب تک آپ اس کو ایڈ نہیں کریں گے آپ کی چیز جو ہے وہ اچھی نہیں بنے گی. اگر جسٹ آپ اس کو یعنی بغیر نالج کے جسٹ انفارمیشن کو فالو کرتے ہوئے اگر کچھ کھانا بنائیں گے تو کبھی بھی اچھا نہیں بنے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے جب لڑکیاں جو ہے کوکنگ شروع کرتی ہیں تو جسٹ کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا, جسٹ ریسیپی اٹھائی کیا تو موسٹ آف دی ٹائم جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ رہ جاتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس انفارمیشن کو انہوں نے صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ اپلائی نہیں کیا ہوتا, صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ اس انفارمیشن کو امپلیمنٹ نہیں کیا ہوتا. تو بیسیکلی رشد کیا ہے کہ جب انسان اپنے عمل کو بہترین طور پر, اپنے علم کو جو ہے بہترین طور پر سمجھ بوجھ کے ساتھ عمل کا حصہ بنا لیتا ہے تو وہ اس کی رشد ہوتی ہے. یعنی بیسیکلی جب عمل کے ذریعے سے انسان کے علم میں نکھار آ جائے تو وہ رشد ہے. اور کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے اسی چیز کی وہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے جو ہے رشد میں سے جو ہے وہ سکھا دیجئے. اب خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ اس چیز پر صبر نہیں کر سکیں گے, یعنی آپ کو میں سکھا تو دوں لیکن جو علم اللہ نے مجھے عطا کر رکھا ہے تو جب آپ وہ سیکھیں گے آپ اس پر بیسیکلی صبر نہیں کر سکیں گے. اور اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے کہ اچھا آپ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ صابر نہیں ہیں اور اس وجہ سے آپ صبر نہیں کر سکیں گے, بلکہ کیا ہے اس کی ریزن بھی بتا رہے ہیں کہ ریزن کیا ہے کہ وہ باتیں کہ جن کا آپ کو علم نہیں دیا گیا, جو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہیں, وہ باتیں جب آپ ہوتی ہوئی دیکھیں گے تو آپ ان باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے. تو یہ بات سن کر جو ہے یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب تک آپ کسی معاملے کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتے تو صبر کرنا یقیناً بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس کی اگزامپل بالکل ایسے ہے کہ جیسے کہ ایک بچے کو, یعنی اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہو جائے, اس کا آلریڈی ایک بچہ ہے چھوٹا سا, سپوز کے 1.5 سال کا ہو, تو 1.5-2 سال کا ہے, تو اگر وہ عورت اس بچے کو بتا دے کہ واو اللہ تعالیٰ آپ کو another بیبی جو ہے دینے والے ہیں, تو اب بیبی نے تو آنا ہے کوئی 6-7 مہینے کے بعد, لیکن بچہ جو ہے نا اس کو شوق ہو جائے گا تو وہ ہر روز سوال کرے گا بیبی آ گیا بیبی. اب وہ ماں جو ہے نا اس کو لاکھ سمجھاتی رہے ابھی جو ہے نا ٹائم ہے, یہ ہے وہ ہے, تو وہ بچہ اس کو کمپریہینڈ ہی نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز کو جو ٹائم کی ڈیوریشن ہے
اس کا فہم نہیں ہے، اس کو ٹائم کے جو ڈیوریشن ہے اس کو وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اچھا 5-6 مہینے جو ہے یہ اتنا لانگ ٹیک کرے گا، وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے گا، اور جب وہ ٹائم کی ڈیوریشن کو نہیں سمجھ پائے گا تو آبویسلی اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، ہر روز وہ سوال کرے گا کہ میرا بیبی کب آئے گا۔ تو بیسیکلی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب تک آپ معاملے کی گہرائی کو، اس کی اصل کو نہیں پہنچتے تو اس معاملے پر صبر کرنا بھی کیا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ قالا، انہوں نے کہا ستجدونی، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، صابرن، صبر کرنے والا، ولا، اور نہ، عاصی لک امرا، کہ میں آپ کے لیے نافرمانی نہیں کروں گا۔ یعنی پھر بھی وہ موسیٰ علیہ السلام ڈٹرمنٹ نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ مجھے جو ہے صابر پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور پھر کیا ہے، پھر خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قالا، انہوں نے کہا، فَإِن، پس اگر، اتبعتنی، اگر میرے ساتھ رہنا ہے، فلا تسألنی، نہ تو مجھ سے سوال کرنا، عن شیئن، کسی چیز کے بارے میں، حتی، یہاں تک کہ احدثا، میں بیان کروں، لکا، تجھ سے، منہ، اس میں سے، ذکرہ، اس کا ذکر۔ یعنی کیا ہے کہ اگر تم نے بضد ہو کہ تم نے میرے ساتھ چلنا ہی ہے، تو جب تک کہ میں تمہیں خود جو ہے چیزوں کے بارے میں نہ بتاؤں تو تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ تو بیسیکلی یہ ایک کنڈیشن تھی جو کہ خضر علیہ السلام نے جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے سیٹ کی، اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کنڈیشن کو، اس شرط کو قبول کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ چل پڑے۔ تو انشاءاللہ کیا ہے کہ یہیں پر جو ہے ہم اس کو اینڈ کریں گے، اور اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے کہ اس دوران جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہوتے ہوئے دیکھا، اور کس طرح سے جو ہے بہرحال آگے ان کی ساری سٹوری چلتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ تو انشاءاللہ ابھی جو ہے لیسن اینڈ کر لیتے ہیں، اور یہ کہ دعا جو ہے ان کے لیے کر لیتے ہیں، دعا مغفرت۔